नहीं, मेरे मियाँ फौत हो गए, मेरी 2 बेटियां हैं और उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया। जरगे लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने दुकान बंद की है, शोर किया, इन्होंने मोबाइल मंगवाई है, पुलिस आई है मौके पे और इन्होंने बोला नहीं ये हमारी जगह है। फिर पुलिस वालों ने बदतमीजी की है कि आपके ऊपर हम FIR कटवाएंगे, आप क्यों इधर, जगह हमारी है, कब्जा इनका है और 2012 से हमें किराया भी दे रहे हैं। और असेंबली में बैठते हैं, इमरान खान बातें करते हैं कि हम ऐसे हैं, अच्छे हैं, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, अवाम की खिदमत करेंगे, ये ऐसे जोरावर हैं और मानसरा के गुंडे हैं। ये आता है कि साले महमूद खान जो एक बहुत बड़ा अमीर इंसान है, मानसरा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स ये देते हैं, तो उसको एक मरने से क्या गरज है? अल्लाह जाने कैसा टैक्स देते हैं, बेवा का अभी तक नहीं दिया, टैक्स कैसे देते होंगे? ज़ाहिर हुकूमत ही इनकी है, PTI के ये हैं। तो आप सब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका चौधरी मुरादात मीर, इस वक्त मौजूद डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो स्टोरी है, जो दुख भरी दास्तान है। एक बेवा औरत जो अपना जो है अरसा दराज से एक मानसरा के सियासी शख्सियत के हामिल हैं, जो मानसरा के कद औकात के लिहाज से बड़े हैं और उसके इन्हें 13 का इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर MNA बने। MNA के साथ इनका जो है ज़मीन अराजी का मसला था, हाल 2012 से लेकर 2021 तक इनका मसला यूँ का तू लगा हुआ और वो इनकी ज़मीन को, इनकी एक मल्ला जो ज़मीन है, जो दुकान बनी हुई है, उसको हटाना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। इस औरत ने जो है रुबीना बीवी, जिसका खामद भी नहीं है, जिसकी 2 बेटी हैं, बेसर और समानी की हालत में, इन्होंने जो है गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके अंदर DC मानसरा 2012 से लेकर 2021 तक, उसके अलावा कमिश्नर हज़ारा इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्होंने अपनी आवाज़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन ताहाल अभी तक ऐसा रुबीना भी जो बेवा औरत है, इसको इंसाफ ना मिल सका। हार थक कर जो है ये मीडिया के सामने आई और अपनी आवाज़ जो है आवाम तक और आला हुकाम तक और इमरान खान तक पहुँचाना चाहती है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। तो इसके लिए आइए इनसे बात करते हैं और इनकी रोदात सुनते हैं, आएगी क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। खाला जी, क्या माजरा, थोड़ा सा ये बताएं। मसला बना हुआ है 2012 से लेकर, ये हल क्यों नहीं हो रहा? ये सर मैंने साले मोहम्मद साहब ने खरीदी है मेरे चाचा ससुर से, फिर जो उसके बाद जो है तीसरी दुकान जो है इसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इनके घर जा के जिरगे कर के थक हार गई हूँ मैं। DC, AC, हज़ारा, कमिश्नर, DPO सब पे दरख्वास्तें दी है। जब इनके साथ जिरगा होता है, वो जिरगे में बोलते हैं कि हम इनका हक नहीं खा रहे, बीबी को हक देंगे, फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर इनका पता ही नहीं चलता किधर हैं। फिर ये जोरावर हैं और मैं जो हूँ, क्या हूँ मैं? आपके खावंद नहीं है खाला? नहीं, मेरे मियाँ फौत हो गए, मेरी 2 बेटियां हैं और इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिए। जरगे लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने दुकान बंद की है, शोर किया, इन्होंने मोबाइल मंगवाई है, पुलिस आई है मौके पे और इन्होंने बोला नहीं ये हमारी जगह है। फिर पुलिस वालों ने बदतमीजी की है कि आपके ऊपर हम FIR कटवाएंगे, आप क्यों इधर इनको तंग करती हो, जगह हमारी है, कब्जा इनका है और 2012 से हमें किराया भी नहीं मिल रहा और नहीं दे रहे। और असेंबली में बैठते हैं इमरान खान साहब के साथ और बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसे हैं, अच्छे हैं, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, अवाम की खिदमत करेंगे, ये ऐसी खिदमत होती है। खाला, आपने इसका हवाले से DC कमिश्नर मानसरा से, DC साहब से और कमिश्नर हज़ारा से आपने एप्लीकेशन दी, सिटी पोर्टल पे आपने दी, तो इस मौके पे वो आला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, उन्होंने क्या तहसीलदार पटवारी वगैरह तो यहाँ पे आए होंगे? उस दिन आए थे, ये मौके पे नहीं आए, फिर वो चले गए। तहसीलदार साहब आए हैं, गिरदावर साहब आए हैं, पटवारी आए हैं, तो ये नहीं हाजिर हुए। उन्होंने इनको फ़ोन भी किया है, नोटिस भी किया है, ये नहीं आए मौके पे, ये आए नहीं है, भाग गए। जरगे में बोलते हैं हम आते हैं, हम इनका हक इनको दे के रहेंगे और 10 साल हो गए नहीं दिया और किराया भी खुद ही खा रहे हैं और ये जोरावर हैं और मानसरा के गुंडे हैं, बदमाश हैं ये।
ان کا مقصد मतलब کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ دکان ہمیں دے دیجیے, آپ سے کوئی قیمت تو لگائی ہوگی یا آپ سے قیمت بھی نہیں لگاتے, انہوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے چاچا سسر کو جو ہے قیمت دے دی تھی, ہم نے تو نہیں سیل کی, انہوں نے کی تھی, اپنے ایسا انہوں نے ان کے اوپر بیچا ہے اور ہمارے ایسے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. 2012 سے قبضہ کیا ہوا ہے. پہلے ہمارے گھر کرایہ آتا تھا, میں ہی استعمال کرتی تھی, گھر کا خرچہ میں ہی کرتی تھی. مجھے تو انہوں نے, میرے جو سسرال والے ہیں انہوں نے دے دی تھی کہ آپ ہی خرچہ کرو, آپ کی بچیاں چھوٹی ہیں, کمائی والا کوئی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, میرے میاں فوت ہو گئے ہیں, تو انہوں نے مجھے دے دی کہ آپ خرچہ کرو, گھر چلاؤ. ان ظالموں کے ہاتھ چڑھ گئی آگے سے جا کر. 2012 سے پہلے یہ دکان آپ کے پاس تھی, اس کا کرایہ آپ کو موصول ہوتا جی تھا؟ وصول ہوتا تھا. یہ ہمارے باؤ اجداد کی جگہ ہے, یہ ہمارے پاس بہت پرانی جگہ ہے, ہماری سب لوگ جانتے ہیں. اچھا, جو باقی جگہ وہاں پہ جو M&A صاحب نے جو ہے وہاں پہ ہوٹل بنایا ہے, وہ جگہ بھی آپ کے ورثہ میں سے خریدی, فروخت کی ہے ان کو؟ نہیں, یہ ہماری شاپ ہی جو ہے نا, 4 جو دکانیں تھی, پیچھے گھر ہے, وہ ان پہ فروخت کی ہے. 4 مرلے وہ میرے چاچا سسر نے, اور جو ہماری آگے سے بچ گئی اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جو 4 مرلے 35 پوائنٹ جو وہاں پہ فروخت کی گئی ہے, اس کے بعد یہ آپ کے جو 1 مرلہ ہے اس کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں, اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل قبضہ کیا ہوا ہے. کیا قبضہ کیا ہوا ہے؟ 2012 سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں یہ عورت ہے, یہ کیا کر لے گی, اس کے پاس کہاں تک جائے گی, اس کی کون سنے گا. سب جو مانسرا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس سے ڈرتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ DC AC کمشنر اس سے ڈرتے کیوں ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں درخواست دیتی ہوں, آگے سے میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کوئی مجھے یہ نہیں بولتے کہ آپ کی جگہ ہے بی بی, آپ کو واپس کریں گے, یہ ان سے لے کے دیں گے, اور یہ حکمران ہے. اچھا, کہا تو یہ جاتا ہے کہ جہاں شازی خان کے ہاں بھی گھر میں جرگہ ہوا, تو جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ جرگے میں یہ M&A صاحب آئے ہیں, ان کے ساتھ بھائی آئے ہیں, بہت سارے لوگ تھے ادھر. انہوں نے جرگے میں بولا نہیں توبہ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کی, میرا بولا ان کی جگہ لوں یا اس کی بیٹیوں کا کھاؤں, یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو میں انشاءاللہ اس کی جگہ ان کو واپس کروں گا. ابھی تک نہیں ہوئی, ماری میں پھر رہی ہوں. حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ صالح محمد خان جو ایک بہت بڑا امیر انسان ہے, مانسر سب زیادہ خیبر پختونخوا میں ٹیکس یہ دیتے ہیں, تو اس کو 1 مرلے سے کیا غرض ہے؟ اللہ جانے کیسا ٹیکس دیتے ہیں, بیوہ کا ابھی تک نہیں دیا, ٹیکس کیسے دیتے ہوں گے. ظاہر حکومت ہی ان کی ہے, PTI کے یہ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں یہ PTI کے لوگ ہیں, جو بھی بولیں وہ سچ ہے. یہ سچی ہے. آپ کے گھر کے گزر بسر کیسے ہوتا ہے, کہ کون گزر بسر کرتا ہے؟ بہت مشکل سے ہو رہا ہے. میرا چھوٹا دیور ہے, وہ بس گزارا چلا رہے ہیں, بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میری 2 ہی بیٹیاں ہیں, چھوٹی بھی پڑھتی ہے, بڑی بھی پڑھتی ہے. بیٹیاں ہیں میری 2, میرا بیٹا نہیں ہے. ابھی خلا آپ کا مثلا اعلیٰ اقوام سے کیا کہنا چاہتی ہیں, انصاف کی اپیل کرنے کی, آپ اپنا میسج پیغام کیا کہنا چاہیں گے؟ میں میسج یہ دینا چاہتی ہوں پاکستان کی سب مسلمان بہن بھائیوں سے, میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلائیں, وزیر اعظم تک میری بات پہنچائے اور وہ مجھے انصاف دیں. عمران صاحب مجھے انصاف دیں. خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ جو بندہ میری حکومت میں کرپٹ ہوگا میں اس کو 1 منٹ نہیں چھوڑوں گا. یہ ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, ان کے بالکل قریب ہوتے ہیں, اور یہ ان کے بندے ہیں نا. ان کے پیٹھ پیچھے یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مانسرا کا شہری ہے, بفے کا رہنے والا ہے. پورا مانسرا اس نے خریدا ہوا ہے, ناراں کاغاں شوگراں تک اس نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں. اتنی زیادہ پراپرٹی ہے. اور ہمارے 3 مرلے ہیں, 1 مرلہ میرا ہے, 2 مرلے میرے ورثاؤں کے ہیں. اس سے اس کا کیا بنے گا؟ اور اس نے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, 3 مرلے پہ کیا ہوا ہے. اچھا, ابھی خالہ جو دکان ہے اس کو تالے لگے ہوئے ہیں یا دکان چل رہی ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے تالا لگایا, زبردستی سارا بازار جمع ہو گیا, پولیس آ گئی. الٹا پولیس مجھے ہی ڈانٹتی رہی, آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں, آپ کے اوپر FIR کٹوائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میں نے کہا جو کرنا ہی کریں, یہ ہماری جگہ ہے, اس کے باپ کی جگہ تو نہیں ہے, یہ تو ہماری جگہ ہے, اس نے قبضے میں کی ہوئی ہے, اس کو گرفتار کریں. الٹا مجھے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. پھر میں نے زبردستی تالے لگوائے.
تو ابھی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کھول لیں گے، آپ کیا کر لو گے، ہم کھولتے ہیں تو کھالے۔ پٹورخانے میں اور تحصیلدار میں آپ کے تمام جو کاغذات ہیں وہ کلیئر ہیں، آپ کے نام پہ زمین وہاں پہ آپ کا اندراج رجسٹر ہے وہاں پہ؟ جی جی بالکل ہے، وہ تو ہمارا بہت پرانا ہے۔ وہ بھی بیچارے بولتے ہیں ہم رجسٹر لاتے ہیں پھر باندھ کے چلے جاتے ہیں، لاتے ہیں پھر باندھ کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تھک گئے لا کے اور پھر لے جاتے ہیں، یہ آتے ہی نہیں ہے، پھر ہمیں لے جانا پڑتا ہے۔ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی انصاف نہیں مل رہا؟ نہیں کوئی نہیں ہو رہی، بات سب لوگ ہیں، بہت زیادہ پورا مانسرا ہی ان کا ہے، پورا سرحدی ان کا ہے، انہیں وہ چھائے ہوئے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ڈرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ صالح محمد کے نام سے کیوں ڈرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں راشن ڈالتا ہے وہ کہ اس کے نام جیسے یہ بڑے بڑے لوگ نام اس کا سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، جیسے ان کی کوئی اللہ معاف کرے کوئی ان کی روح نکال لے گا، ایسے ڈرتے ہیں۔ سب عوام کو میری آواز جائے، سب میرے بھائیوں کو آواز جائے، میری بہنوں کو آواز جائے، سب میرے ساتھ جو ہے تعاون کرے، اور وزیر اعظم عمران صاحب سے میری اپیل ہے کہ میری درخواست جو ہے وہ اس کو غور کریں اور مجھے انصاف دیں، اور اپنے اس جو MNA صاحب ہیں ان کو بلائیں۔ اور یہ منسرا کے رہنے والے ہیں، اعظم سواتی بھی منسرا کے رہنے والے ہیں، میں سب کے گھروں میں گئی ہوں، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ روبینہ علی بیوہ جو کہ ساکنہ اسٹریٹ نمبر 1 محلہ لوارباڑہ تحصیل مانسرا کی رہائشی ہے، اور عرصہ دراز 2012 سے لے کر ابھی تک تاحال ان کا کیس جو ہے صالح محمد خان MNA ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ MNA ہیں، ان کے ساتھ کیس لگا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ایرم ہوٹل مانسرا ان کے بالکل اسٹیٹ پہ سامنے فرنٹ پہ ان کی دکان ہے، جس پہ اس کے ورثہ کے 3 مرلے ان کے بنتے ہیں، ان کے ورثہ کے بنتے ہیں، اور 1 مرلے ان کی دکان کے بنتے ہیں، جو کہ تاحال ابھی تک یہ کیس جو التوا کا شکار ہے، اور امتی دروازے کھٹکھٹائے اور در کی ٹھوکریں انہوں نے کھائے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے درخواستیں دی ڈپٹی کمشنر مانسرا اور کمشنر ہزار، انہوں نے درخواستیں دی، تاحال ابھی تک ان کو انصاف نہ مل سکا۔ پٹورخانے میں اور تحصیلدار میں ان کا اندراج موجود ہے، ان کے فرد موجود ہے، ان کا خستہ نمبر موجود ہے، اور یہ زمین جو ہے ان کی آباء و اجداد کی ان کی زمین ہے۔ ایک عورت بیوہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مرلہ زمین وہ اپنے جو ہے انصاف کے لیے در ٹھوکر کھانے میں مجبور ہے، اور وہ انصاف مانگ رہی ہے اپنی 1 مرلہ زمین کے لیے۔ اتنا بڑا ایک MNA اور MNA ہونے کے ناطے اور مالدار ہونے کے ناطے ایک بیوہ عورت کے ساتھ اس طرح کا کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں اور ایسا ظلم و جبر کیے جا رہا ہے، یہ ایک انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور ڈسٹرکٹ مانسرا کے اندر میرے جتنے بھی غیور عوام اور جو سیاسی نمائندے، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، اور DC ڈاکٹر قاسم علی خان سے میں اپیل کرتا ہوں مانسرا سے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس بیوہ کو انصاف فراہم کی جائے، تاکہ یہ اپنی 2 بیٹیوں اور اپنے گھر کی کفالت جو ہے وہ اس دکان سے کرتی ہیں، وہ دکان کو چلا کر جو ہے اس گھر کا کرایہ، اس کی دکان کا کرایہ ملتا ہے، اور یہ اپنی گھر کا جو ہے وہ کفالت کرتی ہے۔ چودھری مراد میر دیجیے جیسے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔